हैं कि वो उसी वादे के ऐन मुताबिक आए हैं और उनका उतना ही है जितना होना चाहिए, जितना उम्मत में हो सकता है। कितना है और क्या है वो मतलब? वो भाई जी तो मेरे से ज्यादा आप लोगों ने किताबें पढ़ी हैं राजा भाई। नहीं तलत ना, साहब मतलब मुझे अच्छा, इजाजत आपकी है वो जमात का दावा हवाला आप लोग ही पढ़ने की। बताएंगे ना, हम लोग तो नहीं ना बताएंगे, दावा तो आप पेश करें ना। सर गल सुनो, मियां तैमूर साहब ने की लिखा है? डिलीट कर दे ਉਹ जो भी ਥੱਲੇ ਨਾ ਤੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तलत ਛੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ साहब ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। तलत ਤੁਸੀਂ साहब मैं वो ਦੱਸੋ, हवाला पढ़ ਤੁਸੀਂ ਇਹ दूं कि ਦੱਸੋ क्या ਕਿ ਜਿਹੜਾ दावा ਤੁਸੀਂ था। जी ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ सिद्धू ਕਿ भाई आप पढ़े, ਜਿਹੜਾ सिद्धू ਜਿतना भाई। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਤਨਾ ही है, की फरमाया है तो की है? ठीक है जी, ये सिद्धू भाई बताते हैं आपको। जी सिद्धू भाई। अच्छा, ये मुझे जो समझ आई है, ये कह रहे हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया हो कि वो उन्होंने खुद बताया हो कि वो नबी हैं या उम्मती नबी हैं, यही चाहते हैं। उम्मते नबी कोई नहीं होता, खुदा दा वास्ता दे, सिर्फ नबी होता। आप ओ भाई आपने मलिक जो साहब साइन करने हैं एक वो मिनट, होता नहीं एक होता, आप मिनट, हाँ। अपने पास रखें। जो उनका दावा है हम वो बता रहे हैं। इसमें उनकी जिंदगी बरूजी भी दिखाना ओ भाई पड़ेगा। आप ना मलिक मानो ना, साहब हम उम्मती जबरदस्ती नबी तो वही नहीं आपको होता है बनवा दे मलिक साहब। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में नबी आए थे ना, वो उनकी उम्मत के नबी थे। ठीक है, और आप अगर इनको नहीं कुरान समझते का तो फहम नहीं है, छोड़े जी। आप हाँ। बताएं, सिर्फ हदीस आप में दावा दिखाए बताएं। ना, कहाँ लिखा है कि उम्मती नबी आए। अच्छा मलिक साहब छोड़िए, एक मिनट ठहर छोड़िए, जाए, उनको दावा दावा बताएं, बताने दे, दावा जरा बताएं। एक मिनट सब्र रखें, दावा बताने दें उनको, फिर देखते हैं। ये रूहानी खजाइन की जिल्द 22 है, सफ़ा 153 और 154 है। उसमें हजूर लिखते हैं कि अवाइल में मेरा यही अकीदा था कि मुझको मसीह इब्न मरियम से क्या निस्बत है, वो नबी है और खुदा के बुजुर्ग मुकर्रबीन में से है। और अगर कोई अमर मेरी फजीलत की निस्बत ज़ाहिर होता तो मैं उसको जुज़वी फजीलत करार देता था, मगर बाद में जो खुदा ताला की वही बारिश की तरह मेरे पर नाजिल हुई, उसने मुझे इस अकीदा पर कायम ना रहने दिया और सरीह तौर पर नबी का खिताब मुझे दिया गया, मगर इस तरह से कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती, यानी आप नबी भी हैं और उम्मती भी हैं। ये बिल्कुल आप में से बाज़ लोग जो बयान करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम कि वो उम्मती होंगे और नबी भी होंगे, तो ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती बात है और हजूर ने ये खुद लिखा है। जी मतलब साबित हो गया कि उन्होंने नबूवत का दावा है, यही कह रहे हो तुसी? जी मैंने क्या पढ़ा है इससे तो शोएब भाई, जरा माइक ओपन करियो, हाँ एक मिनट। शोएब भाई मैं एक सवाल करूं भाई स्टेरियल से। साहब को पूछ लैन दो, एक मिनट सिर्फ एक मिनट दे दो जी। स्टेरियल साहब है सारी बात सुनी है, ते तुसी की अर्ज कीता है, तू सोहेब साहब की समझ आई ਤੁਹਾਨੂੰ? सोहेब साहब अब बड़ों नहीं, से मेरा ध्यान नहीं सी उधर। चलो ठीक हो गया, ठीक। सिद्धू साहब फिर पढ़ दियो जी, दोबारा पढ़ दियो जी, दोबारा सिद्धू साहब पढ़ दियो, स्टेरियल साहब का ध्यान को नहीं सी, जरा दोबारा पढ़ियो। ये हजूर ने हकीकतुल वही में रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 153-54 में फरमाया है कि अवाइल में मेरा यही अकीदा था कि मुझको मसीह इब्न मरियम से क्या निस्बत है, वो नबी है और खुदा के बुजुर्ग मुकर्रबीन में से है। और अगर कोई अमर मेरी फजीलत की निस्बत ज़ाहिर होता तो मैं उसको जुज़वी फजीलत करार देता था, मगर बाद में जो खुदा ताला की वही बारिश की तरह मेरे पर नाजिल हुई, उसने मुझे इस अकीदा पर कायम ना रहने दिया और सरीह तौर पर नबी का खिताब मुझे दिया गया, मगर इस तरह से कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती। जी नबी का खिताब दिया गया, दावा यार फिर वो नीचे लिख रहा है एक बंदा जिली नबूवत का दावा है। नहीं एक मिनट मलिक साहब, ਹੁਣ स्टेरियल ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? आप अच्छा मुझे नहीं, नबी आप कहा शेर गया। साहब आप शेर एक साहब, मिनट, आप एक मिनट मुझे ये बताएं। आपने भारत पढ़ दी है ना, मेरी बारी है ना, रुके ना, मुझे बोलने दे। आपने यहाँ पे भारत में पढ़ा सरीख नबी कहा, खुला खुला मुझे नबी कहा गया, तो स्टेरियल साहब हूं दसो हूं है नबूवत ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ये तो हुण जे ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आंदी भी ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ। लेकिन अगले पेज पे लिखा है कि मैं ਓਏ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਸ਼ੁਐਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤਾ- ਨਾ ਅੱਛਾ, ਨਾ 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 ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਟੇ ਰੇਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਬੰਨਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸ਼ਵੇਬ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਸਟੇ ਰੇਲ ਸਾਹਿਬ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆने वाले ਨੂੰ 4 दफा नबीउल्लाह का कहा गया आने वाले को ईसा बिन मरियम कहा गया आने वाले को मसीह कहा गया उन्होंने ना इस बात के ऊपर काफी जोर दिया ठीक है उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कुरान और हदीस में हयात ईसा कहीं ना कहीं मौजूद है लेकिन आपके लोग सुबह से शाम तक इस चीज को मानते हैं कि कुरान में तो कहीं सबूत ही नहीं मिलता हयात ईसा का वफात ईसा का तो मिलता है लेकिन हयात ईसा का सबूत नहीं मिलता तो यहाँ पे मैंने ये बात की थी कि अगर वफात ईसा का सबूत मिलता है तो ट्रुथ सीकर साहब इतना जोर क्यों लगा रहे हैं कि आने वाले को नबीउल्लाह कहा वो उनको मसीह कहा और ईसा बिन मरियम कहा फिर तो आपको ये बात माननी नहीं चाहिए कोई नहीं आ रहा क्योंकि आने वाला मसील ईसा है ना नहीं मसील अच्छा चले मसील का वर्ड दिखा दें आप मुझे कुरान और हदीस में मसील मसीह का वर्ड दिखा दे मैं भी नीचे उतर जाऊंगा चलें दिखाएं कोई सबूत कोई हदीस लाएं कोई कुरानिक आयत लाएं जिसमें मसील का वर्ड हो तमसील चलें दिखाएं ਹੁਣ मैं अर्ज करा कुरान शरीफ में आता है मिसले ईसा का मसले आदम ये ਹੁਣ कुरान शरीफ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ अच्छा ठीक हो गया अगे इदी तवील करो ईसा की ये मिसाल तवील ईसा नहीं ਇਹ ਈਸਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਮਸੀਲ ਤੇ ਉਹ ਨੇ हजरत आदम फिर मेरा शोएब राजा साहब आप एक सवाल करें और फिर खामोश हो छलांगा नहीं मारनिया सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ XYZ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ यही तो सवाल है किन्ने आमने सर अरज दे शोएब राजा साहब आप खामोश हैं प्लीज उनके जवाब सुने छोटे जे प्यारे जे भरा बरखरदार मेरी गल सुन ले ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਉਹ कुरान शरीफ इस तरह लफज आंदा है कहने वाले ने कहा फिरौन ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਲਕ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹਰਲ ਫਲਣਾ ਫੈਲਣਾ ਫੂਲਣਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 300 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਔਰ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हर चीज अपने आप ही किधर लिखा हुआ है कि जो सच्चा होगा वो फले फूलेगा बहावला रानी बहुत फलिया फुलिया यार वो तो दुनिया के कोने कोने पहुंच गया सी
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। भी होए ना कि सारी ਨਹੀਂ गल्लां ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਵਲਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਣੀ ਸਟੇਰਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਰਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੁਐਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਖੰਦਾ पेशानी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। मुझे 1 मिनट दो ना, सिर्फ 1 मिनट। मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिद्धू साहब ने कहा जी है, फरमा। सिद्धू साहब ने कहा है उनका नबी होने का दावा है। नजीर साहब तो नबी होने का दावा है, وہ تھلے لکھ رہے ہیں نا کمنٹ چ ذلی نبوت کا دعویٰ ہے۔ بھائی جان صبر کریں، صبر کریں، حوصلہ کر جائیں، حوصلہ کریں۔ یہ میرے خیال میں ایک لائن میں بتا دے کون سے علی نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ جواب کرنا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے سوال کرنے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے آپ سوال کریں، اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ ایک کرتا ہے، دوسرا گھما پھکے اور کر دیتا ہے، تیسرا بھائی اور کر دیتا ہے۔ سوال کیا آپ کا سوال بتائیں، سوال بتائیں۔ حضرت مرزا صاحب نے مسیحیت اور مہدویت کے ساتھ ساتھ ذلی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا، مرزا بشیر احمد صاحب لکھ رہے ہیں۔ نہیں، مرزا بشیر احمد کی بات تو ہم نے نہیں نا ماننی، ہم نے تو آپ بتائیں سوال کیا ہے، آپ اپنا سوال بتائیں۔ یہ ایک اتنا چھوٹا سا سوال ہے۔ سدھو صاحب نے کہا ان کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے، تو میں یہ نذیر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کیا ان کا نبی ہونے کا؟ یار صاحب بتا، سدھو صاحب رہے ہیں سوال، ان سے کر رہے ہیں کہ آپ ہوش میں ذلی نبی ہونے کا دعویٰ ذلی ہو گیا جی، ایک ووٹ آ گیا ذلی کا۔ ٹروتھ سیکر صاحب ان کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے؟ یہ جو ایمبولینس ابھی آئی تھی نا، یہ لگتا ہے خراب ہو گئی ہے، اس کی آواز سے لگ رہا تھا۔ جی آپ ایک لائن میں جواب دے دیں، ایک لائن میں تلہ صاحب سمجھ گئے نا، تلہ صاحب بڑے سمجھ۔ ایک لائن میں جواب دے دیں، ان کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے ٹروتھ سیکر صاحب؟ ہاں جی، امتی نبی، امتی ہو گیا، او ذلی ہو گیا، سدھو صاحب کا نبی۔ اتنے بڑے دعوے آون گے، یہ بڑے بڑے دعوے آون۔ بات وہی ہے، بات وہی ہے۔ اصل جو سورج ہے نا، روشنی جو سورج ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک کر کے بات کریں۔ تلہ صاحب میری ریکویسٹ ہے، تسی گانا چلاؤ ایتھے، میں منجی کتھے ڈاواں، میں کیڑے پاسے میں منجی ڈوانا تھوڑی۔ ابھی سوال آپ کا کیا ہے کیسے صاحب؟ آپ سوال ایک بتائیں سارے بھائی، 1 منٹ خاموش دیں، 1 منٹ میں جواب۔ جی کیسے صاحب دسو سوال۔ سب سے میں پوچھ رہا ہوں باری باری۔ سب سے نہیں پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں کھڑا ہوں، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ ان کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں تھے ہم لین آئے دیو آپ بتائیں نبی ہونے کا دعویٰ ہے؟ جی دیکھیں، سرجن صاحب ابھی سن لیں بات، سن کے سوال کر کے سنتے ہیں اس کا جواب۔ بات یہ ہے، اگر جس کے پاس قرآن کا اور اسلام کا فہم نہیں ہے، اس اگے نے بین مارنی ہے۔ قرآن کا فہم یہ بتاتا ہے، جو آپ خود اظہار کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امتی بن کر آئیں گے، یہی دعویٰ مرزا صاحب کا ہے۔ جب یہ آپ مجھے اجازت دے دیں، ایسا نہیں کرتے، سوال کر کے پھر جواب سنتے ہیں۔ رولا پاؤ سے بین مارو، آپ ایک بندے نو سمجھانا ہے۔ سر میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں آدھا زندہ مانتا ہوں، کہتا ہے پورا زندہ فوت ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ کیا مانتے ہو؟ میں آپ کو مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جتنے مسلمان ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ وہی قرآن کے فہم سے کر رہے ہیں کہ امتی بن کر آئیں گے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ امتی ہو کر آئے گا، کبھی بھی حقیقی نبی اور شریعت والا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی تعلیم جی آیت بتائیں، کون سی آیت میں کہہ رہے ہیں؟ کون سی آیت میں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اس کا مطلب اگر آپ کو نہیں آتا، ہر مسلمانوں کو آتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ مہر سے مطلب یہ کہ اب آپ پہلے کر لو، آپ ایک مرتبہ تسلی کر لو، آپ تو تسلی کر لو جی۔ ابھی کوئی نہ بولے جی، ان کو سوالوں کی تسلی کرنے دیں، جواب کو گولی مارو، کرو جی سوال۔ اس کا ترجمہ رسول اللہ نے کیا ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہیں۔ ختم کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ خاتم النبیین، میں کہ نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر ہوں، یعنی کہ پھر اس کے حساب سے اب لا نبی بعدی کو سمجھیں گے، یعنی میرے سے باہر کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھنا نہیں ہے،
نہیں انہیں سمجھنا مطلب نہیں پڑے ہے گا نہ نا کھیڑن دے نہ کھیڑن دیں گے، انہیں سمجھنا بھائی ان کی تو وہ جو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ تعظیم تلہ انداز صاحب فوراً پڑھنا ایمبولینس بھائی، بن جاندے نے وچ ٹوں ٹوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی آواز میرے سے اونچی نہ کرو. رسول اللہ کا فرمان ہے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی. ان کی اس آیت کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی. اس اچھا کے بعد میں مرزا صاحب نے اس کی تشریح کر جی دی. نہ تسی مرزا بالکل صاحب ہم کی مانتے ہیں. اچھا سوال رکنا ہے یا نہیں رکنا؟ رک گیا. نہیں اج نہیں، اج نہیں رکنے طلعت صاحب، اج نہیں۔ آج اچھا نہیں طلعت رکنا، صاحب جواب کی نہیں اجازت ہے یا صرف سوالوں کا ڈے ہے؟ اچھا یار میں ملک کیسر صاحب میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ طلعت صاحب کو جواب دینے دیں پلیز، سارے میوٹ لگا۔ مہر نہیں کہنا دوبارہ. رسول اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، آپ ان کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوگی. رسول اللہ نے کہا ہے آنا خاتم جو النبیین. آپ سمجھ بیٹھے ہیں آنا شریعت خاتم النبی لا نبی آبادی، آپ خود تو ہاں اس جی، پر عمل کر لو. خود عیسیٰ کر علیہ رہے کر رہے. السلام کو لے کر آتے ہو، فوت ہو ہمیں گئے، فوت کہتے ہو ہو گئے، کوئی فوت نبی ہو نہیں گئے. ہے. نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. او آگے یار چلو. تو آپ کون ہو؟ ایک اکیلا کیسر کے اندر ہے نہیں آئے گا، کیسر اور کون ہے؟ سوال میرا تو میرے ساتھ بات کرو. وہ بات ابھی کر آپ رہا ہوں نا، حوصلہ کرو. آپ کل بولو گے خدا نہیں ہے، تم پیغمبر کو ثابت کرو. آپ خدا کو نہ مانو تو میں پیغمبر کو کیسے بھائی ثابت کر قرآن سکتا ہوں؟ پاک او میں بھائی حوصلہ کر جائیں، قرآن پاک صاحب حوصلہ کرے. آپ کا قرآن سوال پاک آ میں گیا. حضرت عیسیٰ کے آنے او کا بھائی ذکر حاجی نہیں. صاحب، آگے نویں چلو. اور حاجی نہیں صاحب، دیکھیں نا، او میری نویں بات حاجی سنیں طلعت صاحب، صاحب۔ ایک منٹ ٹھہر تو نویں جاؤ حاجی نا صاحب، یار. ایک منٹ پلیز. جی پہلے جی، آپ مسلمان آپس میں تو اتفاق کر لو. اے اس کو نیچے چھوڑو بھائی آپ. صاحب، شعیب راجہ صاحب، عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے یہ فوت ہو گئے ہیں؟ جی جی بالکل حیات ہیں، اور قرآن پاک اے میں اور تسی دو حدیث میں اس کا آپ بالکل کوئی واضح احمدی نہیں ثبوت ہے۔ بولے گا، کوئی احمدی نہیں. آپ دونوں بھائی فیصلہ کر لیں جی، آپس میں بات ان کریں کا بھائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بقول کا آپ کے حضرت کہنے کا عیسیٰ کیا وفات پا مقصد چکے ہے؟ وہ ہیں، کہہ رہے فوت جو ہو گیا. صبح سے شام آپ کہتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی، تو پھر کیسر صاحب، مرزا صاحب کدھر سر سے آپ کا آگے سوال میرے یہ سے بتائیں۔ نہیں، کیسر شعیب صاحب، راجہ کے ساتھ ہے. کیسر صاحب آپ یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے یہ فوت ہو گئے ہیں؟ آپ کا سوال میرے ساتھ ہے، آپ شعیب راجہ کو بیچ میں سے نکال دیں. شعیب راجہ کو وہ لے کے آؤں گا نا. ان کا آپ مجھے عقیدہ بتائیں اور ہے، فوت میں ہو ان گئے کو یا نہیں حیات ہے؟ مانتا. اصل میں ان کو ایمبولینس کسی نہیں کو کرایے نہیں تے مانتا. دینی. آپ اصل نے سوال ایمبولینس میرے کرایے تے ساتھ کوئی نہیں کیا؟ ڈھونڈ 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 سوال میرا کیسر جواب آپ صاحب ٹنگا کیوں کانپ گیا؟ ٹانگیں امت نہ کے کانپے. میں عیسیٰ علیہ کہہ رہا السلام ہوں، حیات ہے یہ فوت ہو گئے ہیں؟ فوت ہو گئے ہیں. آگے فوت چلو. ہو گئے جی. شعیب راجہ صاحب، عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، انہوں نے یاد کر کے شعیب دکھاؤ راجہ ادھر. صاحب، ایمبولینس بزی ہے. اوے آگے چلے نا، وہ کہہ رہے ہیں آگے چلے، آگے چلے آگے، آگے وہ دیکھتے ہیں چلیں، کدھر آگے جاتے ہیں۔ آگے چلیں. مریض اجے باہر ایتھے ہی پیا بریکاں لا لیے ایمبولینس بتا تسی تے، رکھے، مریض نو اچھا وچ پاؤ. طلعت صاحب ابھی تسی تے بڑے بتائیں بڑے سرجن ہو، سنیں، بڑے بڑے آپریشن شور کردے مت ہو، نکی جی گل تو مچائیں، ڈر گئے شور ہو، نہیں، آگے نکی چلو. جی گل تو ڈر گئے شور ہو۔ مچائے شور، شور آگے چلو، مچائے شور. میرے سوالوں آپ کے جواب بتائیں دو. شعیب آگے. راجہ علماء صاحب، امت، علماء شعیب شعیب امت راجہ کی راجہ بات صاحب صاحب، آپ کری پیچھے گئی ہے۔ اتر جائیں یار. ایک شعیب منٹ. راجہ شعیب راجہ صاحب، آپ ہم لوگ احمدیوں کو چھوڑ دیں. ابھی آپ دونوں فیصلہ کر رکھے ہیں حیات ہے یہ فوت ہو گئے ہیں؟ فوت ہو گئے نہیں جی. میرا سوال ان کا سوال مجھ سے نہیں ہے، وہ ان آپ سے کا سوال کر رہے ہیں، آپ آگے کہا چلیں۔ فوت ہے یہ حیات ہے، اس پر بات کریں. ملک کیسر صاحب کا سوال طلعت صاحب سے، ایمبولینس نہ بنے، ان کے سوال کا جواب دیں۔ میرے سوال مجھے کا جواب دو. بتائیں جو آپ دو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے او سرکاریوں کا، یار، یار چھوڑ دو آپس نا. کا معاملہ ہمارا ہے نا، آپ وہ چھوڑ دیں، آپ ان وہ کے تو سوال کا میں جواب۔ کیسے منوا سکتا ہوں جب آپ دو ایک دوسرے کو نہیں منوا سکتے تو میں کیسے اچھا چلیں منوا چھوڑ سکتا دیں، مجھے بھی چھوڑ دیں، آپ شعیب راجہ بتائیں۔ صاحب، شعیب راجہ صاحب، سن مریض لیں نو ٹروتھ روٹے سیکر صاحب، چھڈ سن لیں، کے تے ایمبولینس نہ چلاؤ. سن لیں، ٹوں میری بات سنیں طلعت مریض نو صاحب، آپ روٹے کے چھڈ کے مطابق، ایمبولینس نہ چلاؤ. سن لیں، میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ہاں جی طلعت صاحب، آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ وفات پا گیا یا حیات شدہ ہے؟ چلیں بتائیں۔ جماعت احمدیہ کا پوری دنیا میں ایک ہی عقیدہ ہے کہ اچھا عیسیٰ علیہ ٹھیک السلام فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک، کوئی ملک آسمان کیسر پر نے بھی وہی کہا جو آپ کی جماعت کا آگے چلیں، اب چلیں ملک کیسر چلو صاحب، جی دونوں آگے ایک پیج چلو، پہ آگے آگے۔ چلو جی، آگے چلو. آگے چلو. فوت ہو گئے جی. چلو جی، اب آگے چلو. سوال کیا ہے بتاؤ، سوال ہوں دسو. لو جی، وچ کچ بیسی دے سوال ہی تسی بھول گئے ہو. اے پک بیسی کرو نا، پک بیسی کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی. یہیں اچھا. پہ نہیں رکے، انہوں نے دوبارہ کیا ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جن کا دعویٰ ہوگا نبوت کا. پھر کہا ہے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی. یہی ترجمہ مرزا صاحب نے بھی کیا ہے. خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والا. جی عیسیٰ صاحب، حضرت عیسیٰ اچھا نہیں حاجی آتا. صاحب، حاجی صاحب ان خاموش ہو جاؤ. جی دنیا کا کوئی عالم اگر قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ کر دے کہ نبیوں کا ختم کر دیا، چھٹی ہو گئی، تو بتا. رسول اللہ اور سے مجھے اوپر اپنی اجازت دے آواز دو نہ یار، کرو. آپ کو کیسی بیماری ہے؟
سوال کر کے پھر بیچ میں بولتے رہتے ہو. جی چلے نہ کرو نا یار, سوال آ گیا آپ کا, جواب بھی جی سن لینا. آپ جی میرا آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے, میں جو جواب دے رہا ہوں یہ جواب پورا ہو جائے پھر آپ اپنی رائے دے دو بھائی یہ نقص ہے, یہ غلط ہے. یہ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی, جو آپ کہتے ہو کہ نبیوں کا ختم کرنے والا, جی تو نبی تو ایک نبی پھر بچ گیا. آپ نے ایک اکیلے کے لیے تو کوئی دین نہیں ہے نا, مسلمانوں پوروں کا اجماع ہے. بیچ میں آپ کی اکی دکی جو ہے یہ اس کو نکال دو, ان کا نہ اپنا عقیدہ ہے نہ کسی اور کا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر. اگر جی یہ حدیث اسی طرح مان لی جائے جو آپ کہہ رہے میرے بعد کوئی, اس کا مطلب آپ کو آتا ہے کوئی نبی جی نہیں, کوئی کوئی نبی نہیں. کوئی نہیں, جی پھر کوئی میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ اور میں کہہ رہا ہوں او عیسیٰ علیہ بھائی السلام آپ کون ہو؟ آپ پھر ان کل کو کہو عبداللہ فلانا مر گیا, میں آپ کو اکیلے کو تو نہیں, میں مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا اجماع ہے. آپ اکیلا وہ کیا اجماع کو مانتے جا کے مانتے رہو. میں نے آپ سوال سے, میرا میں تو آپ سے نہیں بات جواب کر سکتا بھائی, آپ سے نہیں بات کر سکتا. میں جو دس مسلمانوں نا کا ملک اجماع ہے, صاحب پیرا دے پار پاؤ اور میں تے پیر پارے ہر بندہ ایک نواں عقیدہ ہاں پاؤ. ایک اور بات کرتے, ایک اور آپ کہیں جی جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانتے ہیں, لعنت ہے ان پہ. چلو جی لعنت پاؤ. میں کیوں لعنت ڈالوں اے گا لے لے بات لے کریں لعنت پاؤ, وہ کیسے انسان ہو یار. میں لعنت آپ ڈالتا ہوں, کو میں لعنت آپ کو ڈالتا ہوں جو اچھا قرآن سے ایک جھوٹا سیکنڈ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں لعنت والی جگہ تو کون پھر سی. مرزا صاحب کتوں آ گئے, یار حضرت ایک عیسیٰ منٹ جی یار وفات پا راجہ گئے. صاحب خدا کے لیے مائک بند کر اچھا دو. مرزا صاحب حیات میں رہیں گے, بتاتا ہوں آپ کو کہ نام میں عیسیٰ علیہ بتاتا ہوں السلام حیات جو رہیں گے پھر بندہ مرزا صاحب آ سکتے ہیں. جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے کے بعد جس پہ ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آنا خاتم النبیین, میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں, لا نبی آبادی, اس کے بعد جو بندہ بھی اس آیت کا ترجمے کا یہ آپ مطلب ترجمہ مور غلط کرے کر رہے اس ہیں, پہ لعنت. ہن ترجمہ پاؤ غلط کر لعنت, رہے ہیں سر. یار ایتھے آپ رکھ, بھائی ایتھے کیسر ہن صاحب میں پاؤ. معافی چاہتا ہوں, آپ حضور نے کا منہ کے ترجمہ ہے, اوپر ماسک اپنی پہنا ہوا آواز ہے, حضور سے نیچی ایک رکھے عقیدہ پلیز. لے کے آگے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک ان پر بندہ لعنت ڈالو ان پہ اوپر جو سنیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانتے ہیں. قرآن نہیں کہہ رہا, میں ان پر لعنت کر رہا ہوں, قرآن کے انکاری ہیں. ابھی آپ اس پہ لعنت کیوں نہیں ڈالے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ یہی ہے, بھیس بدل کر آئے ہوئے خواہ مخواہ شیطانی چلو قتل صاحب کر گل ود جانی شیطانی ہے, کر پھر رہے ہو اتنے آپ. معاملہ خراب ہو جانا ہے, گل ود جانی ہے پھر. سر اور آپ بتا نے لو میں یار پھر سوال کا میری جواب تسی دے آئی دیا. تسلی کرو جڑی مسیلے وداڑی ہے مسیح ودا تے لو. لعنت پانی ہے, جنہیں مسیلے مسیح ہونا دا دعویٰ کیتا میں وہ لعنت بھیجنا ہوں. ٹھیک جی, تیرے باپ طلت دادے پہ لعنت, صاحب طلت صاحب سا لے لو کو تمہارے پرمیشن باپ پی لو. دادا پہ لعنت. نہیں پانی نہیں شانی طلعت پی صاحب لو. نہیں بس ملک صاحب آپ ملک صاحب بھائی ایک ایک منٹ. طلعت صاحب سلمان صاحب مجھے چھوٹا سا جواب دینے دیں ملک کیسر جواب صاحب نہیں کو. آیا ملک صاحب, جواب ہاں جی نہیں اچھا آیا. ملک کیسر صاحب بات سنیں, اور یار انہوں نے کیسر جواب صاحب, دیا ہے آپ کو, ایک چھوٹا سا آپ جواب ایک مجھے دینے بندہ, دیجیے گا. ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کوئی اچھا احمدی میں کہتا ہے, میں میں سن جاوید ایک ایک گاندھی ایک کو منٹ سے ماننے والا ایک ہوں منٹ آپ سے اور ان کی اجازت چاہوں پوری گا, تحریک ہے. ہاں جی ایک منٹ اجازت چاہوں گا. ملک صاحب کوئی ایک احمدی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا, تو آپ پوری احمدیت کو یہ کیا نام ایسے ہی مانو گے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ان کو نبی نہیں مانتا ہے؟ آپ ایک شخص اٹھ کے کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, وہ پورے مسلمان کیا کہہ رہے؟ ہر بندے کے لیے ایک اور آپ کے لیے اور دین ہے, دوسرے کے لیے اور دین ہے. سر آپ جی اپنا دیکھیے, عقیدہ تو ٹھیک کرو. آپ جاوید آپ گاندھی صاحب کی آگے جماعت ہے, ان کے بہت بڑی فالورز ہیں, کروڑوں میں ہیں ان کے فالورز جاوید گاندھی کے, ان ساروں کا یہی عقیدہ ہے. اور میں کی کرا ان کے کیت ہے, ہاں جی میں اب آپ بتائیں نا. کروڑوں نہیں اربوں میں ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. میں کی کرا پھر؟ اب آپ مجھے جواب دینا. وہ کیا لا جواب نبی دوں؟ آبادی آنا خاتم النبیین کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ نبیوں سنیں کو سنیں ختم. سنیں سنیں, یہ باتیں ہوتی ہیں ایمان کی متقیوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, قرآن ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو متقی ہے. اچھا سن لیں ابھی حوصلہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بیان کر دی ہے, ساتھ میں فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے. اگر جس کے پاس ایمان ہے, متقی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جھوٹے نہیں ہوں گے, کوئی نہ کوئی آئے گا سچا. اتنے آسان لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر کہ میرے بعد سارے جھوٹے ہوں گے, 30 کی تعداد کیوں بتائی ہے؟
کیوں ایک اور تعداد بتائیے؟ آدھی حدیث مجھے نہ پڑھے، اجازت اس کے دیتے ہیں بعد آپ سے. کیا ہے؟ اور میرے تو ابا جی آدھی اجازت مانگی تھی، حدیث پوری پڑھو، ابا حدیث پوری جی پڑھو، اجازت مانگی تھی. پہلے حدیث پوری پڑھے، میں پہلے آدھی حدیث پڑھوں پوری گا، پڑھو. میری مرضی ہے، میں نے جواب دینا ہے. آپ جب آئیں گے مجھے بتا دینا حدیث ایسے نہیں ایسے. نہ کرو یار، سوال کر کے پھر اس کا دے رگڑا دے رگڑا دے رگڑا، ایسا نہ کرو. جواب سن لو. بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ایمان ہے اور متقی ہے، جب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتا دی کہ اس کا مطلب واضح 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 کھل کر آ گیا، سارے جھوٹے نہیں ہوں گے. اگر سارے جھوٹے ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعداد پھر گنو، 28 ہو گئے، 29 ہو گئے، 29 ہو گئے. یہ 31ویں نے آ کے دعویٰ کر دیا تو پھر کیا کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہو گئی، توبہ نعوذ باللہ. 30 تھے، یہاں پہ 31 ہو گئے. یہ عقل کو استعمال کرو نا. اسی اب لیے ایک نہیں سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقل فرمایا، یہ بتاتا ہوں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو متقی او بھائی بنو نا. پوری، یہ تو آپ کو 31 نا سنے، آپ کا مسئلہ میرا پتہ ہے کہ جواب سن ایک لیجیے. میں آپ سیکنڈ کو لگے گا کیسے آپ کو. صاحب، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، منع کر رہا ہوں. پوری حدیث پڑھیں، میں جب آدھی تک پڑھوں گا، پوری میری حدیث نہیں میری پڑھیں مرضی گے. ہے. آدھی میں کیوں جب پڑھیں آپ نے گے؟ جواب دینا ہے نا، جواب آپ نے آدھی نہ جواب. پڑھے، پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث میں لکھا ہوا ہے لا نبی آبادی، اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے. کیسے صاحب، میں یہ اب اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. آپ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو 10 مرتبہ کہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش نہیں ہو. خواہ مخواہ ایک سوال کر رگڑا رگڑا رگڑا، پوری حدیث پڑھو، آدھی حدیث پڑھو. او بھائی، جب میں نے جواب دے رہا ہوں، جب آپ دوبارہ آپ کو آپ کا علم آئے گا، آپ کا نمبر آئے گا، آپ بتا دو. میں آپ یہ کر، میری مرضی ہے، جو میں نے آپ کی مرضی سے جواب دینا ہے. سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے نبی، یہ صاف واضح بول بول کر کہہ رہی ہے کہ 31واں جھوٹا نہیں ہوگا، وہ سچا ہوگا. یعنی ایک تعداد بتائیے، اس میں جھوٹے ہوں گے، پھر سچا بھی آئے گا. لیکن یہ جنہوں نے عقیدہ مان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، ان کے بعد نہ اس کو کیسے منوا سکتے ہو؟ انہوں نے تو ایک ہی پتہ ہے، میرے ابا نے بتایا آخری، دادا نے بتایا آخری، مولویوں نے، میں خود مانتا ہوں سارے آخری. اور جنہوں نے آخری مان لیا ہے وہ کیسے اس کو مانیں گے کہ 31واں سچا آئے گا؟ اور یہ حدیث بول بول کے کہہ رہی ہے، جب یہ 30 جھوٹے نبیوں کو نام لیتے ہیں حدیث میں، تو 31واں کیا ہوگا؟ ان سے پوچھو. اگر 31واں آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہوگی، توبہ نعوذ باللہ. اور اگر 30 جھوٹے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے 31واں سچا بھی ہوگا. لیکن یہ وہ مانیں گے جو متقی ہیں، جن کو ہارنا آتا ہے، جن کو اپنے باپ دادے کے عقیدے نہیں چاہیے، قرآن کا ایمان چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام چاہیے. یہ انہیں پتہ ہے یہ باتیں. یہ عقیدہ بڑا آخری آخری. اور مزے کی بات، اربوں مسلمان جو اربوں ہیں، یہ اربوں میں سے لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو وفات مانتے ہیں. وہ بھی ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ اربوں کہتے ہیں ہم سے بات کرو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں. جب ان سے بات شروع کہتے ہیں نہیں ہم سے کرو، وہ فوت ہو گئے. اور پہلے آپس میں فیصلہ کر لو، پھر ہم بات کریں نا. حیات والوں کے اور دلائل دینے، جو کہتے ہیں فوت ہو گئے، وہ تو ان کو ہم کیا دلائل دیں؟ وہ تو ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں بالکل احمدی ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ہم اس بند کے ساتھ کس طریقے سے اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ان سے بھی کرو تو ہم سے بھی کرو. جی جناب، اب آپ لوگ بات کریں جی، میں تو تھک گیا. سر میرا سوری، ہاں کریں، آپ سوال کریں سلمان صاحب. میرا سوال آپ سے پھر وہی جناب سے کہ دیکھیں، آپ نے سوال کا جواب دیا مگر بھائی بیچ میں بول گئے تھے. طاہر صاحب، میرا آپ سے ہی سوال ہے، آپ مجھے مرزا صاحب کی جو نبوت کا جو دعویٰ ہے اس کے متعلق آپ مجھے بتائیں، سمجھائیں. جی سر، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کس سے جی؟ آپ سے جناب. کیا سوال آپ کا؟ مرزا صاحب کی نبوت کے دعوے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جناب سے. دیکھیں، ایک آپ کو بات بتا دوں. سب سے پہلے جو بندہ سوال کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس جواب ایکوریٹ ہونا چاہیے. اگر سوال کرنے والے نے اپنے پاس جواب ہی ٹھیک نہیں لکھا ہوا تو جتنا مرضی ہم سچا جواب دے دیں، تسلی بات ایکوریٹ، وہ اس نے ہر مرتبہ اپنا جواب دیکھنا ہے، میرے پاس تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے جی، میرے پاس تو یہ لکھا ہوا، یہ غلط. میری بات سنیں پلیز، جی بات سنیں. جس کو قرآن کا فہم ہے نا، قرآن کا فہم مسلمانوں کے پاس اس معاملے میں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی نبی بناتے ہیں. کیونکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اب جو بھی آئے گا
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر نبی آ سکتا ہے. یہ مسلمانوں کا بھی یہی ایمان ہے. آخری بھلے کہتے رہے، تھوڑی دیر آخری بات کو سائیڈ میں رکھ دے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو آخری کیسے ہوں گے؟ یہ عقل اور فہم کی بات ہے. جو آخر میں آتا ہے وہی آخری ہوتا ہے. آپ کوئی بھی طریقے سے دیکھ لیں کہ کوئی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر آخری نہیں مانتا ہے. اور قرآن کا فہم یہ بتاتا ہے، دین کا فہم یہ بتاتا ہے. جس کے پاس قرآن کا علم اور فہم ہے اس کو پتہ ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئے گا، اسی شریعت پر عمل کرے گا. یہ قرآن مجید، اس سے ایک نقطہ نہ زیادہ نہ کم، تو اس لحاظ سے وہ امتی ہوگا. تو مرزا صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ جو چیز کی خبر جس آنے والے مہدی کی، امام مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ بنا کر بھیجتا ہے. نہیں تو دنیا میں لوگ خود ہدایت لیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، علم والے لوگ ان سے. ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے. اس کے علاوہ ہدایت یافتہ ہوتے ہی کوئی نہیں. یعنی پہلے سے ہی ہدایت اپنی دے کر اللہ تعالیٰ سے بھیجتا ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت یافتہ. سارے نبی ہدایت یافتہ تھے، امام مہدی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی کوئی لوگ امام مہدی نام ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا نام تو یہ مرزا صاحب ہے، ان کا نام امام مہدی ہی نہیں ہے. کوئی کیا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہتا ہے صرف امام ہوگا. تو مہدی ساتھ لگائے نا. امام مہدی کا مطلب یہ ہے ہدایت یافتہ، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. تو سارے نبی ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہدایت یافتہ آنے کی پیشن گوئی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور قرآن کا علم اور فہم بتاتا ہے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ قرآن شریعت کے نیچے تابع آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا. وہ ذل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، وہ امتی ہوگا. جس کے پاس قرآن کا علم اور فہم ہے، جو متقی ہے. ساتھ میں متقی ہونا سب سے پہلے. متقی نہیں ہے، قرآن کا علم اور فہم لیے پھرتا ہے اور وہ متقی نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں بھیج دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. علم اور فہم اور متقی ہو تو اس کو صاف پتہ ہے، واضح پتہ ہے کہ اب امتی نبی آئے گا، نئی شریعت لے کے، نئے احکامات لے کر کوئی نہیں آئے گا، اور حقیقی طور پر نبی کوئی نہیں آئے گا، امتی بن کر آئے گا. جی جناب. سر پھر یعنی کہ امتی ہوں گے نا؟ جی امتی ہو گئے نا، نبی تو نہیں ہو گئے نا جناب. آپ نے بھی بات آپ نے کہا کہ جو نبی ہوگا تو وہ تو الحمدللہ جو نبی ہوتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے. تو مرزا صاحب تو پھر امتی ہو گئے نا، نبی تو نہیں ہو گئے. جناب آپ کو بتا رہا ہے آپ کی کیا خواہش ہے وہ اپنے اندر رکھے، ہم نہیں منع کر رہے ہیں. لیکن مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امتی نبی ہوں، ذل بروز ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے. آپ کو بتایا میں مرزا صاحب کی وجہ سے مرزا صاحب کو نہیں مان رہا ہوں، یعنی امتی اور ذل بروز. اگر مرزا صاحب امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتے، ذلی بروزی ہونے کا نہ دعویٰ کرتے، تو میں ان کا انکار کرنے والا پہلے کھڑا ہوتا. میرے پاس قرآن نے جو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے اور میں اس فہم کو لیتا ہوں کہ اب جو نبی آئے گا امتی بن کر آئے گا، اس کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا. اور نبی آنے کی مخالفت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلکہ نبی آنے کی پیشن گوئیاں اور یہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے انسانوں کو قرآن میں کہ جب میرے نبی آئیں ان پر ایمان لانا، جو ایمان نہیں لائے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے رہے ہیں انسانوں کو. آپ کہتے ہو آخری نبی، پورا قرآن پھرول کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں فرمایا، نہ یہ فرمایا کہ اب میں نبی نہیں بھیجوں. یہ آپ کا عقیدہ ہے. دیکھیں اب آپ خود بات سن لیں. دیکھیں اب آپ کی بات خود لیتے ہیں. آپ نے کیا کہا کہ اللہ پاک نے آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں فرمایا، اور مرزا صاحب کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ امتی نبی ہوں گے. تو ذرا آپ مجھے روشنی ذرا ڈالیں گے اس بات پر؟ آپ کی دونوں باتیں مل نہیں رہی نا، آپ کی باتیں اکٹھی نہیں ہو رہی نا. آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی کہیں نہیں بتایا گیا، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ امتی ہو گئے. امتی ہو گئے تو پھر وہ نبی کیسے ہو گئے؟ آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے.
या तो ये आप दोनों ये माने ना कह कि रहे हैं आखिरी नहीं सुन है, तो सुन कभी कह रहे हैं भाई आखिरी नबी है, ये आप भाई क्या ये कहना नीचे चाहते कौन है, हैं? इनको म्यूट करें मेरी कर लो भाई, मैं बात, ये भाई इनको म्यूट तो करवाए ना, म्यूट कर इनको लें म्यूट जी। ताले साहब उन्होंने थल्ले ला दो, उन्होंने पता नहीं लगा माइक खुला है। थल्ले ला दो जड़े। हाँ अच्छा ठीक जी, हो गया। अब बात कर सकता हूँ जी। जी जी करें जी। देखिए आपने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं बताया गया, आखिरी नबी नहीं बताया गया तो फिर मिर्जा साहब का तो दावा नबूवत का हो गया ना। एक मिनट ही रुक फिर जाओ, उम्मती एक नबी। मिनट ही रुक जाओ, जी एक जी, मिनट। मैं कह रहा हूँ आखिरी नहीं बताया गया, आप बताएं कौन सी आयत में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बताया और बताया कि अब मैं नबी नहीं भेजूंगा। मिर्जा साहब मेरे सवाल का जवाब मिर्जा आपके साहब को सवाल थोड़ी देर के लिए देखिए, मिर्जा साहब की जो आपको बीमारी है उसको दूर नहीं कर दे, छोड़ दे। मेरी आप मिर्जा मुझे साहब से, बताएं। मेरी ओ मिर्जा मेरी साहब बातें से, सुनो भाई, आपसे ओ किसी से भाई कोई मेरे बीमारी प्यारे नहीं है, भाई, मेरी बात मेरे तो सुन सुने ले, भाई, सुन तो मेरे आप। ओ मेरे अच्छे भाई, गलती सुन ले जी अच्छे जी मैं भाई। सुन रहा हूँ, आपकी देखे सुन रहा हूँ। देखे देखे सुने सुने, सबसे पहले हम ये लेना कुरान से कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहीं फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद मैं नबी नहीं भेजूंगा। वो आयत बताएं, फिर आगे जाए ना। जब अगर ये आयत ही ना हो, हम आगे भागते रहें, तो ये अक्ल नहीं कहती है ना। आप मुझे बताएं, आयत बताएं बताएं। अच्छा जी ठीक हो गया, आप कह रहे हैं कि ये आयत नहीं है। मैंने पहले आपसे कहा मैं कोई पढ़ा लिखा आलिम नहीं हूँ वो तो जनाब। पढ़ा लिखा नहीं है तो मैं मेरा गुनाह तो नहीं है ना आप जी। जी जी जी, अब आप ही तो कह रहे हैं कि जी आयत नहीं है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं बताया गया, और आप ही कह रहे हैं कि जो मिर्जा साहब है उनको उम्मती नबी बताया गया है। तो ये इसमें आप ही क्या फर्क नजर आया आपको? खुदा दा ना ने पहले मैंने फर्क दस दो, मेरी बात में क्या फर्क? भाई अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है तो फिर उम्मती नबी, फिर उम्मत किसको कहते हैं जनाब? माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे, मैं तो वैसे ही अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ। यानी आप जरा बताएं ना कि उम्मती नबी का मायने क्या है? अच्छा अच्छा, जजाकल। यानी आप उम्मती नबी का मतलब ये समझ बैठे हो कि जो नबी की उम्मत नहीं होती उसका उम्मती नबी नहीं होता। और हर नबी की उम्मत होती है यार। कौन सा नबी आई है जिसकी उम्मत नहीं है? जब तक नया नबी नहीं आता तो पहले नबी की उम्मत ही काउंट होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको गलती लग रही है। वो कह रहा है कि अगर वो उम्मती हैं तो फिर नबी कैसे हो गए? यार भाई, प्यारे भाई, उम्मती अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है जो आप आखिरी कहकर ख़त्म कर देते हो। आपने ये समझ लिया है कि जो आखिरी होगा उसके रुतबात, और कहीं कुरान में हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आखिरी में रुतबात करने का। जितनी उम्मतें बैठी हैं वो अपने नबी के बाद दूसरे नबी के आने का कोई न कोई जवाज, कोई न कोई उज़र पेश करके आने वाले नबी का इनकार कर देते हैं। आपने उज़र ये रख लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उनके बाद नबी कोई नहीं। ये आपने सिर्फ नबी के इनकार करने के लिए आखिरी का मतलब निकाल लिया, और आप समझ रहे हो कि आखिरी में रुतबात बुलंद है। कुरान हदीस को फरोल कर दिखा दो कि आखिरी में कई रुतबात बुलंद है। अदाद के लिहाज से आखिरी होने में रुतबा क्या है? जहाँ पर आप आखिरी करते हो वहाँ पर ये रुतबा है कि वो नबियों की मोहर है। ये अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुतबा अता किया है, जो आप आखिरी कर कर रुतबा ख़त्म कर देते हो। आखिरी में कोई फजीलत, कोई रुतबा नहीं है। ख़ातमन नबीन में रुतबा है कि नबियों की मोहर। अब क़यामत तक जो भी नबी आएगा, अल्लाह की मर्ज़ी है भेजे ना भेजे, अगर भेजेगा तो वो यही कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और शरीयत महमदिया पर अमल करेगा, यानी कुरान मजीद। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई नबी हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुतबा अता किया है, जो आप आखिरी आखिरी आखिरी, हमें अगला नबी ना मानना पड़े, आखिरी बना दो। आखिरी बनाकर सारा रुतबा ख़त्म कर देते हो। सर मैं आपके ही सवाल पे मैं हार गया जी। मैं अभी कोई और भाई बात करे, आपसे मेरी कोई हार जीत दो नहीं तूने है। 6 समझे, मैं 4 नहीं बना सकता हूँ। मेरे माफ कर दे, कोई और गल करे। मेरी एज उम्र ज्यादा है। मलिक साहब मैं एक डेढ़ मिनट का तरला मारना जिस तुसी आप करो जी। हुण
जी वो जो उम्मती नबी का आप डिफरेंस पूछ रहे हैं कि वो उम्मती भी हैं और नबी भी हैं, इसमें उम्मत को एक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्मत को एक एजाज़ बख्शा है। एक एजाज़ हमारे नबी करीम का है और एक उनकी उम्मत का है कि अब जो भी हिदायत याफ्ता महदी नबी जो भी मुल्हम आएगा वो उम्मत मोहम्मदिया से आएगा और शरीयत मोहम्मदी से पर अमल पैरा होगा। ये वो घंटे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उम्मत के लिए भी एक इनाम है कि अब अल्लाह ताला जो है आपको ये वही और इल्हाम की नेमत से नवाजेगा और हमारे मुसलमान जो हैं वो इस नेमत को पीछे कर रहे हैं कि नहीं हमें ये नेमत नहीं चाहिए, ये नेमत नहीं चाहिए। अल्लाह और उसका रसूल दे रहा है, वो बांट रहा है और हम इससे इनकार कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो हिदायत वाला यानी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो भी हिदायत वाला होगा वो नबी हो सकता है। मैं जो भी नहीं, हर एक नहीं, जिसको अल्लाह चाहेगा, जिसको अल्लाह चाहेगा, जिसको अल्लाह नवाजेगा वो हो सकता है। वो उसका हमारी उस पर कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर कोई कोशिश करता है अल्लाह ताला को उसका कोई अमल, कोई उसकी खिदमत जो उसने इस्लाम की और अल्लाह के रसूल की है, अल्लाह को पसंद आती है, उसकी रियाजत उसकी इबादत अल्लाह को पसंद आती है, तो अल्लाह उसको दर्जा वो देता है, तो वो किस तरह इनकार उसका करेगा। इस वक्त तो इस दौर के अंदर दावे से पहले मिर्जा साहब की मकबूलियत जो है वो मुसलमानों में बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्हें पता था कि मुखालफत होनी है, हर तरफ से लान तान होगी, लोग जो है वो कुफर के फतवे लगाएंगे, लेकिन उन्होंने जो काम अल्लाह का है, जो अमर अल्लाह की तरफ से होता है वो होकर रहता है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जी जज़ाकल्लाह। बता दूं आपको एक चीज बता दूं, जो नबी का ये भी आप समझ लें कुरान से कि नबी से मुराद क्या है। अल्लाह ताला से जो कलाम है वो मुल्हिम भी जो है वो अल्लाह ताला से कलाम करता है। जो आपके औलिया कराम होते हैं उनको भी अल्लाह ताला इल्हाम करता है, लेकिन जो नबी है उस पे कसरत से इल्हाम करता है अल्लाह ताला। जो कसरत है ना, यानी वो बहुत ज़्यादा इल्हाम और मुखातबा करता है नबी से, और गैब का इल्म भी होता है उसमें, उस इल्हाम में, ठीक है, जो नबी के साथ होता है। और नबी का मानना ज़रूरी होता है, यानी कि जो कहता है ना अल्लाह पे मान, अल्लाह के रसूलों पे मान, या और अल्लाह के फरिश्तों पे मान, तो इंसानों में वाहिद नबी का दर्जा है जिस पे ईमान लाना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों से जो नबी है ना, ये डिफरेंस होता है नबी में और एक आम मुल्हिम में, ठीक है। तो उस लिहाज से ये जो इनाम है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये जारी है कि जो अब आएगा, आने वाला जो अगर कोई नबी भी आएगा तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, शरीयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, कुरान वही है, उसके अंडर अल्लाह ताला किसी को रुतबा देगा तो उसके अंडर देगा। हाँ जी सर, आपकी बात हो गई। देखिए ना, इस वक्त तो इमाम काबा से बढ़कर तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई कोई मुत्तकी या परहेजगार होगा। आप ये बात कहें अगर उम्मती नबी होंगे तो, और अगर हदायत वाला हो जाए, और तो इस हिसाब से तो आप अपने लिहाज से बातें ना सोचें, आप असूल ना बनाएं, आप कुरान मजीद और अहादीस के हिसाब से असूल बनाएं। और दूसरी बात ये है मेरा कोई सवाल नहीं, मेरा अहले हदीस है, जो जहाँ तक मुझे पता है, और जो बरेलवी है वो अहले हदीस को, मुसलमान बरेलवियों के जो अकाबरीन हैं उनके फतवे मौजूद हैं कि वो अहले हदीस को मुसलमान नहीं मानते, काफिर कहते हैं। तो हाँ जी,
دیکھیں سر، میرا صرف اور صرف ایک ہی سوال تھا، وہ پہلا سوال تھا. اس کے بعد جتنے بھی سوال آئے ہیں وہ آپ ہی کے سوالوں کے بیچ میں سے سوال نکلے ہاں ہیں. یہ جو آپ کا میرا سوال کوئی ہے، بھی سوال نہیں ہے، میرا ایک ہی پہلا سوال تھا کہ مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد جتنے بھی سوال جو نکلے ہیں یہ آپ ہی کی طرف سے. ابھی یہ جو اسٹائلش بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی جو بھی امتی ہوگا اور جو ہدایت والا ہوگا اور جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ نبی ہوگا. تو اس سوال کے اوپر میں نے کہا ہے کہ امام کعبہ جو ہے وہ اس وقت ان سے بڑا تو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہوگا جی، متقی اور آپ کو پرہیزگار، کیونکہ وہ جگہ مقام ایسا ہے کہ اس جگہ پہ اللہ کی ذات ہر آدمی کو تو نہیں امام بنا دیتے. جی بولیں، اب آپ بولیں. دیکھیں سلمان صاحب، جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کو پوری طرح سمجھیں، آدھی بات نہ لیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پھر بتایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی الہام کرتا ہے وہ نبی نہیں ہو جاتا. کئی عام انسانوں کو بھی اللہ نے الہام کیا، کئی جو ہے کیا کہنا چاہیے جو اولیاء کرام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا. لیکن میں نے آپ کو نبی کا فرق بتایا ہے کہ کثرت سے الہام ہوتا ہے، نبی کو بہت کثرت سے الہام ہوتا ہے اور غیب کا علم بھی دیا جاتا ہے اور اس پہ ایمان لانا لازمی ہے. یہ فرق آپ کو بتایا ہے نا. تو یہ بھی جو آئے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس حساب سے دیکھیں، آپ اس آدھی بات پکڑ کے آپ یہ کہہ دیں کہ جس کو بھی الہام ہوگا تو وہ تو نبی ہو گیا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں آپ نے سمجھی. اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی کہتا ہے، یعنی یہ نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یہ مقام جو ہے، اور اس کے الہام میں یہ بات شامل ہوتی ہے. بالکل، یہ بھی بالکل بہت اچھی پوائنٹ ہے کہ وہ الہام میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اسے کہ نبی سے پکارتا ہے. ہاں جی. اصل میں جو ہمارے بھائیوں کو زیادہ جو ہمیں لگتا ہے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جو پہلے انبیاء آتے تھے نا وہ ایک لحاظ سے آزاد ہوتے تھے کہ وہ کوئی جدید کوئی نئی شریعت لے کے آتے تھے، یا بعض احکامات شریعت جو سابقہ شریعت ہوتی تھی اس کے بعض احکامات کو منسوخ بھی کر دیتے تھے، یا یہ کہ وہ بلا واسطہ بھی نبی ہوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ یعنی کہ نبی منتخب کرتا تھا براہ راست. تو اب یہ صورتحال نہیں ہے. اب جو نبوت کا مقام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہو گیا ہے، اور یہ مشروط کی وجہ سے ہی امتی، ذلی اور بروزی کے لفظ لگائے جاتے ہیں کہ اب وہ فنا پھر رسول ہو کے ہی آئے گا. اور ان تینوں لفظوں کے معنی ملتے جلتے یہی ہیں کہ اب اس امت سے باہر سے کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی باہر سے آئے گا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، تو وہ اگر کہے گا میں امتی نہیں ہوں تو دین اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یعنی کہ وہ جھوٹا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ مشروط کر دیا ہے یہ مقام نبوت جو ہے. اور وہ جہاں جہاں حضور نے یہ لکھا ہے کہ وہ امتی ہیں، ذلی بروزی ہیں، اس کا ایک مقصد ہی یہی ہے کہ اب یہ انعام جو ہے یہ اس امت سے باہر سے نہیں ہوگا. جی جناب، پھر باہر سے نہیں ہوگا تو ہوگا تو امتی نا جناب. ہاں تو میرے بھائی ہر نبی جو ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، تو وہ ان کی امت میں ہی تھے اور ان کے معاون و مددگار بھی تھے. اس لیے امتی ہونا نبی کی سے ہر نبی اپنے سے پہلے جو نبی ہوتے ہیں ان کو تو مانتے ہی ہوتے ہیں. لیکن اب یہ مشروط ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی نبی ہوں گے. آپ تو خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ امتی ہوں گے، یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امتی بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے. تو اس پہ تو کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا کوئی سوال یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبوت کے دعوے کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی ٹکراؤ کہاں ہے، نبوت کے دعوے پہ ٹکراؤ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ امتی ہیں.
کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دیکھیں نبی، یہی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک نبی اللہ تعالیٰ براہ راست منتخب کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک نبی شریعت کے ساتھ آتا ہے، ایک نبی پہلی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ نبی تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی قسم ہوتی ہے، یا وہ کسی نبی کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اسی پہلی شریعت کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جیسے آپ کہتے ہیں شرعی نبی ہے، یعنی کہ شریعت والا، غیر شرعی نبی ہے، تو اسی طرح یہ ایک اصطلاح ہے امتی نبی یا ذلی بروزی نبی. تو یہ